أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمے تو بہت نکل گیا اور آپ لوگوں کا ایمانی جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ رات کے اس تیسرے پہر میں بھی آپ پوری طرح سے بیدار نظر آ رہے ہیں. اب یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوشی مونے سن بین کہ دکھی مونے سن بین؟ خوشی مونے سن بین تو گن سن بین نا ہاتھ تلے بولو نا. دیکھو کتنا خوشی مونے سن رہا ہے نا. یہ مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں جلسہ ہے اور آپ لوگوں نے من بھر کر کے اپنا دان پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس دان کو قبول فرما لے اور دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے. تو بہرحال آپ کے مزاج کے موافق ہی تھوڑی سی بات عرض کرنا ہے، زیادہ دیر نہیں. تھوڑی دیر وقت وہ رکھبو যদি আপনারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শুনবেন তো আমি কিছু শোনাবো, আর যদি আমি বুঝবো কি আপনি থাকা আছেন তো আমি বক্তব্য বন্ধ করে দেব. ঠিক আছে কি? এটা ভালো হবে না? হ্যাঁ ঠিক. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے. میں سے سمجھو گنتب، بنگلہ میں گنتب تو سمجھتے ہوگے نا. تو سورج اپنے گنتب پر تیر رہا ہے. تیرنا سمجھتے ہو نہیں؟ مچھلی پانی میں کیا کرتی ہے؟ بنگلہ میں تیرنا ہی بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں؟ کیا سطر؟ ارے سطر کاٹ دے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا بھائی. تو بہرحال بوجھ گیا نا، بس ہمارا مقصد ہے بجھانا. اب جیسے بھی بوجھو ٹھیک. تو جس طرح مچھلی پانی میں تیرتی ہے اسی طرح آسمان میں جو مخلوق ہے وہ کسی جگہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے. جیسے زمین جو ہے یہ ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کو دے دیا. تو بھالو باسا میں یہ لابھ ہے، یہ فائدہ ہے. تو سنو، آسمان میں وہ چندرو ہے جو
आलो नहीं रखता, रोशनी नहीं है। लेकिन जब सूर्यों को देखा कि अल्लाह ने मर्तबा दिया ना, तो सूरज के पीछे पीछे चलने लगा, सूर्यों के पीछे पीछे चलने लगा। जखने तुम ही जावे शखने हमी हो जाओ, जखने तुम ही जावे शखने हमी हो जाओ। तो सुबह से शाम तक ये अमल जो चांद ने किया, अल्लाह उसकी इस नीयत और इरादे से राजी हो गया। अब जब अल्लाह उसकी नीयत और इरादे से राजी हो गया, तो अल्लाह ताला ने सूरज को रात के अंधेरे में डूबने का हुक्म दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, सूरज जब डूबता है तो आप लोग यानी अस्त होता है, बगला में अस्त बोलते हैं ना, सूर्य जब अस्त होता है तो तुम्हें की बुझते चेन मोरे गेलो, बोलो तुम क्या समझते हो कि ये सूरज मर गया? दिखाई नहीं देता है क्या ये सूरज मर गया? कोई दीवाना भी नहीं समझता कि ये सूरज मर गया। लेकिन आज कुछ दीवाने ऐसे हैं कि जिसको अल्लाह ने शमशुद्दोहा कहा, उसे वो दीवाने कह रहे हैं मोरे गलन। अरे जालिमों, जिनके कदमों की धूल आसमान का सूरज है, जिनके कदमों की धूल आसमान का सूरज है, जब वो रात के अंधेरे में जाके नहीं मरता, तो हमारे मुस्तफा जिसे रब ने शमशुद्दोहा कहा है, वो कब्र में जाने के बाद मरने वाले कैसे हैं, बल्कि उनके रुतबे तो और बुलंद हो गए। आप लोग कोथा बुझ रहे हो ना, किसी असुविधा तो नहीं ना? जेटा फिलॉसफी हमने पेश करছি কিছু असुविधा है? सुनो, रात के अंधेरे में सूरज को डुबोया नहीं, मरा, उसे मारा नहीं, खुदा ने छुपा दिया। क्यों छुपाया? क्योंकि सोहबत का असर होता है। हिंदी का शायर कहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तुम कुछ नहीं हो। बोलो अगर ये राड नहीं जलता तो तुम्हारा चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता? तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो क्यों है? राड की वजह से है ना। अगर इससे दूर हो जाओ, अंधकार में चले जाओ, तो चेहरा चमकेगा? नहीं चमकेगा। मालूम क्या हुआ कि नूर वालों के करीब रहने से लाभ यह है कि जब नूर वालों के करीब रहोगे तो नूर में तो चमक है, और उस नूर की खासियत यह है कि जो उससे करीब हो जाता है उसे भी नूर वाला कर देता है, उसे भी नूर वाला कर देता है। तो सुनो, चांद जो बेनूर था, अल्लाह ने सूरज को अस्त इसलिए कराया ताकि रात के उस अंधेरे में सूरज ने दिन भर जो चांद ने दिन भर जो सूरज की सोहबत ली है उसका असर जाहिर हो। जैसे ही सूरज डूबा, चांद ने चांदनी को अपने सीने में ले लिया था। अब जो चांद ने चांदनी को अपने सीने में लिया था, जैसे ही सूरज डूबा, चांद की आलो जमीन पे आने लगी, चांद की आलो पानी पे आने लगी। सूरज की आलो में और चांद की आलो में फर्क यह है कि सूरज की आलो जो होती है उसमें गर्मी होती है, सूरज की आलो में गर्मी होती है, लेकिन चांद की आलो में ठंडक होती है। तो जब चांद ने अपनी आलो को जमीन पे छोड़ा तो इस जमीन के 3 हिस्से पे समंदर था, उसकी गर्मी दूर होने लगी, वो ठंडक पा गया, उसको सुकून मिल गया। अब जो सुकून मिला तो उसने, पानी ने कहा कि वो चांद तो मेरा मोहसिन है, मैं दिन भर सूरज की गर्मी से जलता रहा, रात के अंधेरे में इसने अपनी चांदनी से मेरी जलन को दूर कर दिया, मेरे अंदर जो सोजिश थी उसे दूर कर दिया, तो ये मेरा एहसान करने, मुझ पर एहसान करने वाला है। तो लिहाजा उस मोहसिन से आमी मिलबो, आमी उनर संगे उन साक्षात करबो। बोलो ये जमीन पे है, चांद आसमान पे है, कैसे मिलेगा? ठीक है, लेकिन पानी जोश में आ गया। अब जब को दुनिया में मत दिखाओ, नेकी का फायदा महशर में मिलेगा। जब हशर में पहुंचोगे तुम्हारी बहुत सी खताएं होंगी, लेकिन एक नेकी होगी, अल्लाह ताला उसी एक नेकी के बदले तुम्हारे पीछे के गुनाह को माफ कर देगा। बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से है कि एक शख्स जो
شرابی تھا، لیکن نشے کی حالت میں اس نے دیکھا کہ کیچڑ میں کلمہ شریف لکھا ہوا پڑا ہے. اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے چوما اور دیوار میں کوئی چھدروں تھا اسی چھدروں میں ڈال دیا. بس جیون میں یہی ایک نیکی کی تھی اس نے. اللہ ایسا رحمان ہے کہ جب اس کے اعمال ترازو پہ رکھے گئے تو اب اس کا پلڑا جو ہے برائی کا بھاری ہونے لگا. لیکن سنو، یہ قدرت کی رحمت دیکھو کہ اس کی وہ ایک نیکی جو اس نے جیون میں کی تھی کہ کلمہ شریف کو اٹھا کے چوما تھا اور بلند مقام پہ رکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی پرچی کو دوسرے پلڑے پہ رکھ دے گا. اب جب دوسرے پلڑے پہ وہ پرچی رکھ دی جائے گی تو اس کے سارے گناہ جو بوجھ بنے ہوئے تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہمارے وہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے. دنیا میں ترازو میں جو چیز تولو گے تو جو چیز بھاری ہوگی کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی. اور میدان محشر میں میزان پہ نیکی جب بھاری ہوگی تو پلڑا اوپر ہو جائے گا. قدرت بوجھتے چل نا، یہ سسٹم ہے بدلا ہوا. دنیا میں بوجھا نیچے کرتا ہے اور وہاں کا بوجھا نیکیوں کا اوپر کرتا ہے. قدرت بوجھتے چل نا بابا. تو میرے عزیز، جیون کی ایک نیکی اللہ پسند کر لے تو تمہاری ساری برائیاں معاف کر دیتا ہے. اے عزیزو، اللہ نے موقع دیا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو. انہیں توبہ کرشی گلا پکڑتا ہے، کوئی کان پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی کام کرتا ہے، بیکار. خدا بجھ گیا نا. تم اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تمہارا کوئی مکر چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت تدبیر کرنے والا ہے. تو لہٰذا تم سب سے ہی کہنا ہے سچے من سے توبہ کر لو اور آنے والے جیون کو صحیح بنا لو کہ اب ہم رسول اللہ کے دیے ہوئے دین پہ چلیں گے. جو کچھ بھی کرنا ہوگا شریعت کے مطابق کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان کے دھوکے میں تمہیں نہیں رکھے گا بلکہ اپنی رحمت کے گھیرے میں رکھے گا. شیطان تم تک پہنچ بھی نہیں پائے گا اور تم حفاظت سے قرب حق حاصل کر لو گے. تو لہٰذا اپنے ہاتھوں کو باندھو اور سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آنکھیں بند کرو اور دھیان دو کہ আমি কি ভুল করলাম না. যদি বচপন মধ্যে কিছু ভুল, জওয়ানি মধ্যে কিছু ভুল, বুড়াপা মধ্যে কিছু ভুল, এক্ষুনি কিছু ভুল করলেন, সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন. আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে. আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ الپو سمے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. یقین جانیے اس سمے ہم نے سچے من سے جو توبہ کی ہے، پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی اگر ہے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. یہ یقین رکھو اور آج سے خوشحال زندگی جیو اور شریعت کے مطابق جینا پسند کر لو. شریعت پہ چلنے کے لیے ضروری ہے نماز. آپ سب اچھا کام کرو، اگر نماز نہیں پڑھو تو شیطان آپ کو ضرور دھوکہ دے گا.
لیکن اگر آپ نے نماز سے شروع کیا اور پھر اچھے کام کرنے لگے تو پھر شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا نماز سے کبھی غافل مت ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس سمے آپ بالکل ایسے ہو چکے ہیں، میرے کہنے کے مطابق نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ بارہا اس حدیث کو پیش کرتا ہوں، آج پھر برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بحمدہ تعالیٰ آج کے اس جلسے میں آنے کا یہ فائدہ آپ کو ملا۔ اب امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ سب یہاں سے جب لوٹیں گے تو شریعت کے مطابق جینا پسند کریں گے۔ چغلی، غیبت، غصہ، لڑائی، جھگڑا، ان سب چیزوں سے بچیے اور ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے۔ جو تمہارا بھائی اگر کمزور ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا ساتھی بنائیے اسے۔ اگر یہ سسٹم آپ کر لو گے تو کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ آپ کے ہندوستان میں ایک قوم ہے مارواڑی، ایک قوم ہے سندھی، ایک قوم ہے پنجابی، ہے نا؟ آپ لوگ تو گھومتے ہو، دنیا دیکھتے ہو۔ یہ قوم ایسی ہے کہ تمہارے سامنے لگے گا ایک دوسرے سے بڑے لڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی اس قوم کا کوئی شخص کمزور ہوتا ہے تو دوسرا پڑوسی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چنئی میں کام کرتا ہے اور اسے بنگال میں ضرورت ہے، ایک چٹھی پہ لاکھوں کروڑ روپیہ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ گڈ فیتھ ہے ان کا، یہ آپس میں صلہ رحمی ہے ان کی۔ افسوس ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ تمہارے بغل میں ہی پہ رائے گنج کے اندر یہ قوم رہتی ہے، سندھی قوم رہتی ہے، مارواڑی قوم رہتی ہے، جینی قوم رہتی ہے۔ ان میں آپ دیکھو کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کیسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کام ہم کرتے رہے آج سے پہلے، آج وہ کام دوسرے کر رہے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ تو ناکامی کا سبب یہ ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپس میں بھالوباسا رکھو، بھائی بھائی کے جھگڑے مت کرو، ایک منٹ کے لیے سینکڑوں سال کی جنگ مت کرو، ٹھیک ہے؟ دل کو شادہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ جب اس طرح جینے لگو گے، یہ جذبہ ہوگا کہ نہیں ہمیں اپنے بھائی کو اٹھانا ہے، تو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، دنیا کے کسی مذہب میں تمہاری کمائی ہوئی رقم سے شریعت کے مطابق پیسہ نکالنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں تمہاری کمائی ہوئی رقم سے 2.5% سال میں نکالنے کا حکم ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ اسے تم ادھر پھینک دو، ادھر پھینک دو، جہاں چاہو وہاں دے دو، نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم کیا دیا ہے کہ یہ 2.5% تم اپنے رشتہ دار کو دو جو غریب ہے۔ کہاں سے شروع کرو گے؟ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ہم نام نمود کے لیے 3 کو چھوڑ دیتے ہیں، چوتھے پہ عمل کرتے ہیں۔ راستہ چلنے والا راہگیر ایجنٹ آ گیا، اس کو پیسہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے رسید کٹوا لیں گے۔ لیکن یہ 3 جو یہاں پہ ہیں، ذوی القربى والیتامی والمساکین، ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی مسکین آئے گا تو اس کو 4 آنا بھی بڑی مشکل سے دیں گے، لیکن نام کمانے کے لیے رسید کٹوائیں گے۔ نام کمانے کے لیے کہاں؟ یہاں چوتھے نمبر پہ خوب دیتے ہیں، پہلے نمبر پہ نہیں دیتے۔